बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, बगैर तमहीद के, बगैर लंबी बातें किए मैं डायरेक्ट उस टॉपिक के ऊपर आता हूं। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो में मैं आपको नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिल करता है लाइक करें, नहीं दिल करता ना लाइक करें। शेयर करने का दिल करता है करें, नहीं दिल करता ना करें, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई आम सी बात करने नहीं जा रहा हूं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मेरी मौजूद है, 2016 से लेके अब तक का डाटा हमारा मौजूद है, उससे पिछला डाटा भी मौजूद है, वो हमारी हैदरजाफरी.com की आर्काइव्स पे है। तो मैं जिन वीडियोस के हवाले देने जा रहा हूं वो ऑलरेडी हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। हमने बात की थी, बिल्कुल अर्ली से शुरू कर लेता हूं। 26 दिसंबर में वो जो ग्रहण हुआ उसके बारे में हमने बात की थी कि दुनिया में वो हथियार अब इस्तेमाल होंगे जो पहले हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। उससे पहले हमने उसके बाद जो बात की 11 जनवरी के ग्रहण में, तो उसका हमारा जो बिल्कुल थंबनेल था उसके ऊपर लिखा हुआ था कहरे खुदाबंदी से डरे। हमें बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे हमारे अजीजों ने, दोस्तों ने हमें कहा कि जी ये क्या आप डर फैला रहे हैं या डर की बात कर रहे हैं। तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि हमारा काम बताना है, मनाना नहीं है। हम अपना काम दयानतदारी से करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह की बारगाह में रूह स्याह होके पेश होना नहीं चाहते। हम अल्लाह की बारगाह में ये नहीं चाहते कि अल्लाह जो है वो हमसे जब सवाल करे कि तुम्हें मैंने ये इल्म दिया और तुमने लोगों को गाइडेंस की बजाय उसको अपने लिए यूज किया, तो वो लम्हा कम से कम मेरे लिए दुनिया का सबसे ज्यादा शर्मिंदगी से भरा हुआ लम्हा होगा। इसलिए मैं अपना काम दयानतदारी से करता हूँ। 2016 में ये बात कही थी कि आने वाले कुछ सालों के ऊपर बहुत मुश्किल आने वाली है। फिर हमने 3 वीडियोस जो है वो अपलोड की जिसमें हमने जिक्र किया। एक की थी गज़वा हिंद की, जिसके ऊपर हमें बहुत गालियां दी गई, और सरहद पार से तो चले जो आनी थी, हमारे अपने लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा, बहुत सारे कमेंट्स हमें रिमूव करने पड़े उसके जो है वो उसमें से। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर लोगों ने ये समझना शुरू किया कि वो इतने साल पहले की वीडियो है, उसमें कुछ तो बात की होगी। वो दोबारा फिर लोगों ने देखी, फिर दोबारा वही कमेंट शुरू हुए। खैर, कम टू द पॉइंट, उसमें हमने एक बात की थी कि 2021, 22 और 23 ये इंतहाई खतरनाक तरीन साल होंगे और सीक्रेट सोसाइटीज पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पे काबिज हो जाएंगी। ये बातें जो है उस वक्त हमें ये कहा गया कि जी आप लोगों को डराते हैं, आप सीक्रेट एजेंडे पे काम कर रहे हैं, सो ऑन बहुत सारी बातें की गई। लेकिन नाज़रीन, करम नवाजी उस मालिक की, इज्जत का मालिक वो है, उसने जो है वो हमें दुनिया में भी सुरखरू किया, और हम इस बात के भी अल्लाह से तलबगार हैं कि अल्लाह हमें आखिरत में भी सुरखरू फरमाए। बात ये नहीं है कि हमने क्या किया, मैं बिल्कुल इस वक्त ये इस न मूड में हूं और ना मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने कौन सी वीडियो की। हम सिर्फ हवाला दे रहे हैं कि हम बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि ये बड़ा सख्त वक्त आ रहा है। ये वही वक्त है जिसके बारे में सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वक्त जब जो है वो मेरे जो है वो कायम का ज़हूर होने वाला होगा, मेरे बेटे का ज़हूर होने वाला होगा, तो उस वक्त दुनिया में फितने ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं। जो कुर्बे क़यामत की निशानियां थी वो पूरी होती जा रही हैं। हमने जब ये 2020 की प्रेडिक्शंस की, हमने इसको बार बार बात की, हर वीडियो में तकरीबन ये बात की कि ये डेविल नंबर ईयर है। ये नंबर वो है जिसमें डेविल या शैतानी ताकतें बहुत अरूज पकड़ती हैं। हम बार बार अपनी वीडियो में ये कह रहे थे कि जादू असेब टूने का जो है वो असर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब हमने इससे पीछे कई साल पहले वो कबाला जादू वाली, काले जादू वाली वीडियोस के जादू की हकीकत क्या होती है, उसकी तारीख क्या है, जादू के असरात क्या होते हैं, उसकी कैफियत क्या होती हैं, कबाला जादू जो है उसके बारे में बात की, तब भी हमें बहुत सारी कमेंट्स ऐसे मिले जिसमें हमें ये दुख हुआ। बहैसियत इंसान, जाहिर सी बात है, हम इंसान है तो इंसान के अंदर तो ये होता है। हमें भी उसका दुख हुआ कि हम तो अपना काम दयानतदारी से करें, लेकिन शायद दुनिया को उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। आज दुनिया को समझ आ गई है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं उसका तसलसल आप समझ लें कि हमारी वही पुरानी वीडियोस उसी का तसलसल है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं।
یہ جو کرونا وائرس کی وبا دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ گریٹ گیم کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے. دس از اے ٹپ آف دا آئس برگ. آج جتنی دنیا میں کیوس ہے, آج جتنی دنیا میں تکلیف ہے, آج جتنی دنیا میں تباہی ہے, یہ جسٹ 5% ہے. 95% ابھی باقی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, لیکن جو میرے پیپرز بتا رہے ہیں, جو علم جفر کی روشنی میں, یہ وہی علم ہے جو قرآن پاک سے نکالا گیا ہے. سورہ جن آخری آیت, وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محصور کر دیا. جس طرح محکمہ موسمیات والے اپنی کیلکولیشنز نکالتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں یہ ہوگا, آئندہ 48 گھنٹے میں یہ ہوگا, 7 دن میں موسم کیسا رہے گا, ہم بھی آپ کو اسی طرح کی روشنی میں بتاتے ہیں. یہ کوئی علم غیب نہیں ہے, یہ صرف سائنس ہے. اور یہ جو ہے اس کو فزکس سمجھ لیں, اس کو کوانٹم فزکس سمجھ لیں, اس کو الگریتھم سمجھ لیں, اس کو کچھ بھی سمجھ لیں, یہ سائنس ہے اور پیور سائنس ہے. اس کی روشنی میں ہم اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے آئے ہیں. اس وقت دنیا پوری کا نظام بدل چکا ہے. ہم نے جب یہ پہلی ویڈیو جو میں نے گھر سے کی تھی وہ بھی اسی چینل کے اوپر موجود ہے, اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کائنات کا توازن بگڑ چکا ہے. 2 طاقتیں کائنات میں ہمیشہ سے رہی ہیں, ایک شیطانی ایک رحمانی. دونوں طاقتیں آپس میں برسرے پیکار ہیں. کبھی وہ طاقتور ہو جاتی ہے, کبھی وہ طاقتور ہو جاتی ہے, اور یہ وقت شیطانی طاقتوں کے عروج کا وقت ہے, صہیونی طاقتوں کے عروج کا وقت ہے. اور آپ لوگوں کو جو ہے ہم پہلے بھی کئی دفعہ ایجوکیٹ کر چکے ہیں کہ زائنسٹ آر ڈیفرنٹ اینڈ جیوز آر ڈیفرنٹ. یہ دونوں ہیں. زائنسٹ دنیا کے ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. مسلم زائنسٹ بھی ہیں اور کرسچین زائنسٹ بھی ہیں, اور جو ہے وہ اسی طرح جیوز کے اندر بھی زائنسٹ ہیں, اور دیگر مذاہب میں ہندوؤں میں بھی زائنسٹ ہیں. زائنسٹ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں. لیوسیفیرینز جو کہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں, ان کو کیوں دنیا میں ایک ریلیجن کے طور پہ مان لیا گیا ہے؟ کیوں آج وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر دنیا میں دیگر ریلیجن, بائبل پڑھائی جاتی ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, تو وائی ناٹ دا لیوسیفیرینز ایکٹ, وہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ وہی طاقتیں ہیں جو پہلے بالکل جو ہے وہ چھپ کے اپنا کام کرتی تھی, ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. آج ان کے ہیڈ کوارٹرز رجسٹرڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور میں اپنی کیلکولیشن کی روشنی میں بتا رہا ہوں, میں کسی تجزیے کی بنیاد پہ, کیونکہ میں تجزیہ نہیں کرتا ہوں, میں اپنے صرف تجزیے کی بنیاد پہ نہیں, میں اپنی کیلکولیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اس وقت اسلامی دنیا میں 36% سے زیادہ زائنزم کا جو ہے وہ اثر آ چکا ہے. اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں, 36% سے زیادہ اس وقت زائنزم ہے. اس وقت سیکرٹ سوسائٹیز بہت زیادہ طاقتور ہیں. اس وقت یہ جو کام ہو رہا ہے, یہ جب ہم نے شام کی, یمن کی, مشرق وسطیٰ کی بات کی تھی, ہم نے اس ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ یہ ہوگا. پھر جو ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یہ مسلمانوں کو کم از کم سمجھنی پڑیں گی, باقیوں کو تو خیر سب, کیونکہ یہ دین تو سب لوگوں کا ہے. ناظرین, ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو دنیا 2020 آنے سے پہلے تھی وہ اب شاید کبھی بھی دوبارہ نہ آ سکے. اب نیا توازن, نیا سسٹم, نیا نظام, نئی چیزیں, کیونکہ آپ کو اس ٹائم لائن کو سمجھنا پڑے گا. یہ ٹائم لائن آج کی نہیں ہے, یہ سینکڑوں سال پہلے سے چل رہی ہے. 1720 میں بھی ایک اسی طرح کی جو ہے اینڈیمک جو ہے یا ایپیڈیمک جو ہے وہ ایک آئی تھی, اور اس میں جو ہے وہ بھی بہت سارے لوگ گئے. اس کے بعد 1820 میں بھی ایک آئی, 1918 میں بھی ایک آئی, یعنی تقریباً 100 سال کے وقفے سے 3 دفعہ بڑے اٹیکس ہوئے. اس کے بعد ابھی میں جنگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں صرف وبا کی بات کر رہا ہوں. تو 3 مرتبہ کیا ہوا کہ دنیا میں بڑے جو ہے وہ اینڈیمکس یا جو ہے وہ ایسی آئے, پینڈیمکس یا ایپیڈیمکس جو ہیں وہ آئیں, اور جس میں لوگوں کا بہت بڑا جانی نقصان ہوا 100 سال. اس کے بعد ایک اور سپین چلا جس میں جنگیں بھی ایڈ ہوئی, جس میں دوسری چیزیں ہوئی, اسٹریٹجی بھی بدلی. یعنی 1990 میں یا 91 میں جو آتا ہے نیو ورلڈ آرڈر, نیو ورلڈ آرڈر کے بعد 10 سال کے بعد 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر, اور پھر 2010 میں لندن کا
وہ جو اٹیکس ہیں وہ سارے ہوتے ہیں یہ 10-10 سال کے سپین ہے، اور یہی سپین جو ہے یہ لیڈ کرتے رہے جنگوں کو، یہی سپین جو ہے یہ لیڈ کرتے رہے آنے والے حالات کو، یہی سپین جو ہے وہ لیڈ کرتے رہے جو ہے وہ چیزوں کو۔ ابھی میں جب تھوڑا سا آگے چلتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں اینڈ آف دا ٹائم کے بارے میں، وہ کیا ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ صرف یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ 2020 میں یہ وبا آئی ہے، یہ 21 میں بھی آئے گی، یہ 22 میں بھی آئے گی، اور پھر 2023 میں بہت بڑا ایک اور سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی کیلکولیشن کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا 21، 22 اور 23 شیطانی طاقتیں، سیکرٹ سوسائٹیز یہ ساری جو ہیں یہ رول کر رہی ہوں گی۔ اس کے بعد 2023 کے بعد مسلم یونٹی بنے گی، مسلم کنٹریز اکٹھے ہوں گے اور پھر وہ ریٹیلیشن دیں گے۔ 24، 25، 26 اور 27 یہ جو ہے یہ بڑی جنگیں ہیں۔ پھر جب ہم نے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے غزوہ ہند کی بات کی تھی تو اس کے ضمن میں ہم نے حدیث کوٹ کی تھی۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے سوشل انجینئر جو سوشل میڈیا کے انجینئرز ہیں وہ، اور بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی اور مذاہب کی انجینئرنگ کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو سمجھنے کی بجائے ان کے اندر سے ٹو کٹ دا ورڈز آؤٹ، میں بڑے مطلب سیدھے سیدھے لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے پھر ہمیں کہا کہ جی فلاں حدیث کا آپ نے ذکر کیا وہ ضعیف ہے، نہیں ہے۔ سر آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، میں اپنی کیلکولیشن کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ یہ جو علم میں نے سیکھا ہے، جس کو علم جفر کہتے ہیں، جس کو علم اعداد کہتے ہیں، یہ وہی علم ہے جو کائنات کی ایک ایک چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے حساب کرنے میں کمی ہو سکتی ہے کیونکہ میں جو ہے وہ ایک عام سا انسان ہوں، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میں انتہائی گناہ گار بلکہ شاید دنیا کا سب سے گناہ گار آدمی ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک کے دیے ہوئے علم کے اوپر بہت بھروسہ ہے۔ میں اس علم کی روشنی میں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں صرف وہ بتاتا ہوں، اور اس لیے ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ ماننا آپ نے اپنی قسمت سے ہے، اگر اللہ نے آپ کو ان سے کوئی راستہ دینا ہوگا تو اللہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بٹھا دے گا، ورنہ اللہ چاہے کائنات اس کی ہے، زندگی بھی اس کی ہے، موت بھی اس کی ہے، اسی نے دینی ہے۔ وہ ہمیں جو ہے وہ شاید بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھے کچھ پچھلے کچھ ٹائم پہلے ایک کال 2-3 دفعہ موصول ہوئی تھی کہ جی آپ نے زندہ نہیں رہنا یا نہیں رہنا، تو میری زندگی کے لیے میں ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جن کی میں اولاد ہونے کا دعوے دار ہوں، جن کے میں گھر میں جن کے جو ہے وہ سادات میں سے ہونے کا دعوے دار ہوں، انہوں نے فرمایا تھا زندگی کی سب سے بڑی محافظ خود موت ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی تب تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جہاں جنگ کرتے ہیں وہاں گھمسان کا رن ہوتا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ نے فرمایا تھا میری زندگی کی سب سے بڑی محافظ میری موت ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی تلوار مجھے کاٹ نہیں سکتی، اور جب وہ آ جائے گی تو کوئی ڈھال مجھے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے اس چیز کا تو مجھے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ رہ گئی بات بتانے کی، تو میں بڑے واضح لفظوں میں یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسی چیزیں بن رہی ہیں جو آنے والے 2500 سال، جو گزرے ہوئے 2500 سال کی پوری چیزوں کو الٹا دیں گی، اور یہ وہی ٹائم ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ذائچے ہیں ہم کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ نمبرز میں بھی میں تھوڑا سا ایک صرف ضمناً بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، لمبی بات کرنے کا اس وقت، کیونکہ بات ویسے شاید لمبی بھی ہو جائے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ جب ہم دیکھتے تھے تو 2 نمبرز ہوتے ہیں، ایک ارتھلی نمبر، ایک ڈیوائن نمبر۔ جو ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں ان کے اوپر، یا وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ذائچے ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کو ڈیوائن نمبر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ارتھ کے اوپر، زمین کے اوپر موجود نہیں ہوتے، اور وہ ذائچے جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ڈیوائن نمبر سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، ان کو ہم جو ہے وہ ارتھلی نمبر سے دیکھتے ہیں۔ یہ خیر جو لوگ اس علم کو سمجھتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔
عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ جب تک ہم ڈیوائن نمبر سے لگاتے تھے بڑا ایکوریٹ آتا تھا، لیکن آج کا مطلب ہے یہ پچھلے 1-1.5 سال سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ ڈیوائن نمبر سے نہیں لگ رہا۔ جو لوگ میری فیلڈ کے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اس کو چیک کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ اگر آپ ارتھلی نمبر سے بنائیں گے تو اس کا جو ہے وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ انفارمیشن دے گا، اور ارتھلی نمبر کا مطلب آپ کو بھی سمجھ آتا ہے اور مجھے بھی بڑی اچھی طرح سمجھ آتا ہے کہ ان کا اس جو ہے ارتھ کے اوپر جو ہے وجود کہیں نہ کہیں موجود ہے اور اس کے صرف سامنے آنے کی دیر ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتریں گے مینار پہ اور وہ کہیں گے کہ جی سیڑھی لگاؤ، یہ عالم اسباب ہے، سو آن۔ میں اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ جو عرش معلیٰ سے نیچے آ سکتا ہے وہ مینار سے اتر کے بھی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ آج بھی معجزے ہوتے ہیں، آج بھی کرامتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ عالم اسباب میں آ کے کرامتوں کا ظہور نہ ہو۔ یہ بہت سال پہلے جو ہے وہ کلنٹن کے دور میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ بھی اگر آپ گوگل کے اوپر دیکھ لیں تو اوول آفس میں بھی ایک گولڈن شیپرڈ گاؤن میں سنہرے والوں والی ایک پرسنالٹی کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی تھی، جو اوول آفس میں کلنٹن کے جس وقت کلنٹن کی حکومت تھی اس وقت وہ پاس سے گزرے تھے، اور وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ۔ تو وہ گولڈن شیپرڈ گاؤن اینڈ گولڈن ہیئر، اور وہ جو ان کی جو ہے وہ گولڈن بیئرڈ، جو چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے۔ پھر ایک اور جو ہوا تھا کہ وہ ان کا جو ایسی نیو یارک سٹی کا جو ایک سینٹر ہے جس میں بالکل لا علاج مریضوں کو رکھا جاتا ہے، یا وہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کے سیکیورٹی کیمروں نے بھی ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ جیسے ہی گزرتا جا رہا تھا تو مریض ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ ویڈیوز گوگل کے اوپر موجود ہے، سرچ کر لیجئے گا۔ میں کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جس کا جو ہے وہ سالڈ گراؤنڈز کے اوپر وجود نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی یہ سچویشن، تو یہ بات پھر لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اب جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ 3 سال نیگیٹو طاقتیں ہیں۔ 2020 کے جب ہم نے ذائچے نکالے تھے تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، اور آج میں بڑے کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں وہ جس وقت ہم نے وہ بات کی تھی کہ یہ جو کھدائی ہو رہی ہے یہ بیت المقدس کے نیچے، یہ ساری یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ جس کو نیشنل ٹریئر کہہ کے اس چیز کی کھدائی کر رہے ہیں، یہ وہی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں جس میں جادو تھا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے چونکہ اتنی بری سچویشن تھی کہ لوگ تلواروں سے یا اس سے کم مرتے تھے، جادو سے زیادہ مرتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان السحر حق والساحر کافر، کہ سحر حق ہے، جادو حق ہے، لیکن کرنے والا کافر ہے۔ ہم لوگ اس کے اوپر نہیں بلیو کرتے، لیکن اس کی ایگزسٹنس سے انکار نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اتنی زیادہ یہ جنات اور یہ چیزیں اور یہ سفلی عملیات تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو پھر حکومت دی گئی، اور پھر انہوں نے اس کو کرٹیل کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کو کنٹرول کیا، اور اس کو دنیا کو اس جادو سے نجات دلائی۔ وہ جو جادو والی کتابیں تھیں ان کو انہوں نے منگوا کے اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا، اور اس میں سے ایک صفحہ وہ جو کافر جن تھا، اگر آپ نے یہ پڑھنی ہو تو ایک کتاب ہے جادو کی تاریخ، اس کو پڑھ لیجئے گا، یا ہسٹری آف گولڈن روٹس ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اس میں یہ سارے واقعات بڑے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں ایک صفحہ چوری ہو گیا تھا اس کتاب کا، اور آج دنیا میں جتنا بھی یہ کالا جادو، قبالہ، جتنے بھی میجک ہیں، سارے اس ایک صفحے کی بدولت ہے۔ جب وہ ساری کتاب ان کے ہاتھ لگ جائے گی، جو کہ اب لگ چکی ہے، تو اس سچویشن کہاں جائے گی؟ یو ول سی دیٹ۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، بالکل ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ میں نے موت کی بات صرف اس لیے کی ہے، اس لیے نہیں کہ مطلب کوئی ایسا ڈر خوف ہے۔ موت برحق ہے، وہ ہسپتال کے بستر پہ بھی آ جانی ہے، باہر بھی آ جانی ہے۔ اپنی کاز کے لیے کھڑا ہونا سیکھے، اپنی کاز کے لیے کھڑا ہونا سیکھے۔ موت تو آ جائے گی۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا چن بگویم مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اندر سے لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے مسلمان ہونے کی مشکلات کیا ہیں۔ وی ہیو ٹو اسٹینڈ، وی ہیو ٹو اسٹینڈ۔ موت تو آ جانی ہے، موت کا کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اصل چیز یہ ہے اب سارے لوگ، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو ہوگا ارمگیڈون میں وہ جوائنٹ وینچر ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی افواج جوائنٹ وینچر کریں گی. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی لفظوں کو ہو سکتا ہے کہ مینش کریں کہ جی یہ کیسے ہے جی عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئیں گے یا نہیں. میں اس کے اوپر نہیں جا رہا ہوں, میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو فوج ہوگی وہ بھی, اور جو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے جو فوج ہوگی, یہ سارے مل کے اینٹی کرائسٹ کے خلاف لڑیں گے. اینٹی کرائسٹ از ناٹ این آرڈنری تھنگ. اینٹی کرائسٹ, اگر میں اینٹی کرائسٹ یا دجال کی بات کر لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ دنیا کے کھانے پینے کی تمام ذخیروں پہ قابض ہوگا. آج پوری دنیا کو کیمپینز کے ذریعے جو ہے وہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ پیکڈ فوڈ پہ آ جائیں. آج کل ہمارے گھروں میں کھانا پکانے کا رواج بہت حد تک, کہیں گاؤں میں ہو تو شہروں میں تو کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. ڈونٹ کوک, فوڈ پینڈا کرو, کچن کو تالا لگاؤ, فوڈ پینڈا کرو, وین مامز ناٹ کوکنگ. یہ ساری ذہن سازی کی جا رہی ہے, یہ ساری ذہن سازی کی جا رہی ہے. یہ بات ایسے ہی نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ زمین پہ ہلانے پہ قادر ہوگا. آج ہارپ ٹیکنالوجی کا کسی کو نہیں پتا, سیزن ویریشنز کا کس کو نہیں پتا. آج یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ ارتھ کو ایک جو ہے وہ ایک لمبے ایریے کی بجائے ایک شارٹ چھوٹے ایریے میں آتے ہیں اور اسی ایریے میں تباہی کرتے ہیں. ساتھ کے گاؤں والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دولت کے تمام ذخیروں پہ قابض ہوگا. آج پوری دنیا اسی وائرس کے ضمن میں کہ جی پیسوں سے, نوٹوں سے پھیلتا ہے, کرپٹوز کی طرف. ایک بٹن, پوری کرنسی ختم, پوری دنیا کے نوٹوں کے اوپر قابض ہوگا. یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ شدید ترین وقت ہوگا, یہ شدید ترین وقت ہوگا. ہوا سے تیز چلے گا, سپر سونک ٹیکنالوجیز کو آپ کیا کہیں گے. پھر ایک اور سب سے بڑی حدیث جس کے بارے میں بڑی لے دے ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سرکار نے کہا تھا جو بھی اس کو دیکھنے جائے گا وہ یا تو اس فتنے کا حصہ ہو جائے گا یا مارا جائے گا. اب دیکھنے جانے کا مطلب کیا, پیروں سے چل کے صرف جانا, وہ ویب سائٹس کے اوپر سرچ کر کے نہیں جا سکتا. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا ہماری رگوں میں بیٹھ گیا ہے, یہ ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی, لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ میڈیم کبھی بھی پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ہوتا, اس کا یوز پازیٹیو یا نیگیٹو ہوتا ہے. اسی نیٹ کے اوپر دی ارائیولز موجود ہے, وہ پوری سیریز کئی ہزار دفعہ ڈیلیٹ کی گئی, پھر اپلوڈ ہو گئی, اگر کہیں مل جاتی ہے تو دی ارائیولز کو ضرور دیکھیے گا. اس میں کیا بتایا گیا, یہ ذہن سازی ہمیں بار بار ہمیں سمپسنز کارٹون کا دکھایا جاتا ہے کہ اس میں یہ ہوا تھا, اب یہ ہوگا, اس میں یہ ہوا تھا. دی کنٹیجنٹ جو مووی تھی اس کا جو ہے وہ کیا تھا, یہی حالات کے بارے میں بتائی گئی تھی, یہ اتنے سال پہلے. پھر یہ جو آج بہت بڑے آدمی کو آج ویکسین کا خبر سوار ہوا ہے کہ کبھی دنیا میں یہ ویکسینیشن بھیجنی ہے, کبھی دنیا میں یہ ویکسینیشن بھیجنی ہے, اپنا سافٹ ویئر کا بزنس بند کر کے وہ ساری ان کی جو ہے وہ پوری توجہ ویکسینیشن کے اوپر ہے. وائی, ان کا کمپیوٹر کا بزنس تو بہت بڑا, یہ اس کو سائڈ لائن کر کے یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں ویکسینیشنز کے اوپر کیوں کام کیا جا رہا ہے, یہ پوری دنیا میں سائبورگ ٹیکنالوجی کے اوپر کیوں کام کیا جا رہا ہے, انسان کے اندر چپ لگانے کا, انسان کی جو ہے وہ ہیومن آئی ڈیز کو چیک کرنے کا, ان چپس کے ذریعے آپ کی پرسنل لائف کو کنٹرول کرنے کا. یہ آج کیوں دنیا کر رہی ہے, مائکرو چپس لگا کے تو ہم انسان کے اندر اس کی ساری چیزوں کا, اس کا ڈیٹا کنٹرول کریں گے. یہ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ ساری یہ ذہن سازی ہو رہی ہے, ہمیں ذہن سازی کی اور اس سے بڑی کیا مثال ہوگی, یہ اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی. کبھی چائنا میں وہ ہوا میں پورا شہر بنا ہوا نظر آ جاتا ہے, کبھی وہ ہمیں وہ دکھائی جاتی ہیں کہ جی وہ خانہ کعبہ کے اوپر وہ فرشتے طواف کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ہم لوگ سبحان اللہ سے آگے ہی نہیں بڑھتے, ہم اس کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا یہ ذہن بنا رہے ہیں, وہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں. کل کو اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی, یہ میری بات لکھ لیجئے, مارک مائی ورڈز, یہ بات لکھ لیجئے کہیں. کل کو اگر اسپیس پہ اوپر کوئی ایسا آتا ہے کہ جی آسمان پہ کوئی سنہرا آسمان ہو گیا, سونے کی سیڑھی لگی, کوئی شخص اوپر سے اترا, وہ اتر کے آگے کسی ایک جگہ پہ آگے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں, یا وہ آگے کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں, تو ہم نے تو 90% لوگوں نے تو یہ مان ہی لینا ہے کہ جی اللہ دی قسمیں ایسی تو انہوں آپ اترتے ویکھے ہے. تو سرکار نے یہی تو کہا تھا جو دیکھنے جائے گا وہ یا فتنے کا حصہ ہوگا یا مارا جائے گا. رسول اللہ کا فرمان ایک خاص لیول, ایک خاص طبقے یا ایک خاص سال کے لیے نہیں ہوتا,
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اتنی کیوں ایفرٹ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ جو سچویشن آ رہی ہے، آخر ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بار بار تھرڈ ٹیمپل کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بلڈ مون جو ہیں وہ 5 بلڈ مون جن کی وہ بات کر رہے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریڈ کاف، وہ جو سرخ بچڑا جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بنا لیا ہے؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے وہ جو CNN کے اوپر مووی چلی تھی کہ جس میں وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد لومڑیوں نے اگر گھر بنا لیے تو وہ آخری وقت ہوگا، وہ پریڈکشن بھی پوری ہو گئی ہوئی ہے. یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. وائی یہ اتنی پینک کیوں ہے تھرڈ ٹیمپل بنانے کی؟ یہ اس لیے کہ دنیا کو اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت آ گئی ہے، لیکن اب وہ وقت سٹارٹ ہو گیا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرشائے محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. اب پریکٹیکلٹی کا وقت ہے، باتوں کا وقت گزر گیا، اب کرنا پڑے گا. فیصلہ کریں کہ آپ مالک کے ساتھ ہیں یا مالک کے خلاف ہیں. فیصلہ کریں اپنے اندر. میں بار بار ہر ویڈیو میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے قرب کا احساس کر لیں، اللہ کے قرب کا احساس کر لیں، اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے. میں پھر وہی بات، ایک ہی بات میں 500 دفعہ دہرا چکا ہوں کہ میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. اللہ جانے، اس کا کام جانے. میں نے اسی لیے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا، دل کرے لائک کرے، دل کرے شیئر کرے، نہیں تو نہ صحیح کم از کم سن لیں. یہ کبھی دیکھیے گا کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے، اور اب یہ تہذیبیں بدلیں گی. اب جغرافیائی سرحدوں میں رد و بدل ہوگا. اب دنیا ایک نئے جو ہے وہ توازن کی طرف جائے گی. کیا ہم وہ حدیثیں بھول گئے ہیں جس میں سرکار نے کہا تھا کہ جب تم دیکھو کہ عمارتیں کعبے کے اوپر سایہ کر رہی ہیں تو انتظار کرو ان آفتوں کا کہ جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کعبے کے اوپر ایک بہت بڑی عمارت ہے جو سایہ کر رہی ہے، جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے گا؟ کیوں گرا دیا جائے گا؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے؟ جو لوگ خانہ کعبہ گئے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبے کا غلاف جو بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط کپڑا ہوتا ہے، وہ پھٹنے والا کٹنے والا کپڑا نہیں ہوتا. اور وہ جتنی مضبوط رسیوں سے باندھا ہوتا ہے وہ خانہ کعبے کو، کیونکہ 4-5 دفعہ مالک نے مجھے یہ توفیق دی ہے، میں وہاں جا چکا ہوں، تو جتنی مضبوط رسیوں سے وہ باندھا ہوتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتی. یہ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو اور ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کہ خانہ کعبے کا جو ہے وہ غلاف اٹھا اور اس کے اندر ایک اور دروازہ نظر آ گیا. یہ اللہ نے تھپڑ مارا ہے بہت بڑا. یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں ان کے منہ کے اوپر، یہ لوگ مطاف کے اندر بیٹھ کے کعبے کی انرجی کو ڈی کوڈ کر کے، یہ بالکل ویسے ہی سائنس کا اصول ہے کہ ایک مشین ہے جو کلاک وائز گھوم کے انرجی پروڈیوس کر رہی ہے ایک خاص سپیڈ سے، اس کی تاریں بدل دیں وہ اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع کر دے گی. اسی طرح کعبے کی ایک خاص انرجی ہے. پوری کائنات میں یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز ایک ہی سسٹم ہے جو کلاک وائز گھوم رہا ہے، اور کعبے کا طواف اینٹی کلاک وائز ہے. یہ انرجی کا بیلنس تھا. اب انہوں نے اس کعبے کی انرجی کو وہاں بیٹھ کے، کہ وہ مطاف میں اگر بیٹھ کے کرتے ہیں تو پھر ایسا وہ کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس کے اینگل کے اوپر، خانہ کعبے کے دروازے کے اینگل کو، اب یہ لمبا ٹائم نہیں ہے اس ویڈیو میں کہ میں اس کے اوپر پوری جغرافیالی اس کی لائنیں ڈرا کر کے بتاؤں کہ کیسے بنا کلاک ٹاور، کہاں بنا. ان کا تھا کہ اس کو کعبے کی انرجی کو اوپر سے انٹرسیپٹ کریں گے. اب جہاں سے انہوں نے انرجی تھی کعبے کا، تو جو انرجی سورس ہے وہ اس کا دروازہ ہے، تو دروازے کی سیدھ میں بنا اور دروازے والی سائڈ پہ بنا، اور پھر اس کو انہوں نے جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا تھا. اب کیا ہوا کہ وہ اتنی موٹی موٹی رسیاں ذرا سی ہوا سے ٹوٹ گئی. وہ جو کعبے کا غلاف تھا اتنا مضبوط بندھا ہوا، وہ ذرا سی ہوا سے کھل گیا، اکھڑ گیا، اور وہ ایک اور دروازہ. اچھا، اب کبھی 1400 سال سے خانہ کعبے کا غلاف کم از کم 1400 سال، کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود ہے اور اس وقت سے بھی اس کے اوپر غلاف تھا، لیکن کعبے کے اوپر جو غلاف 1400 سال میں ڈالا جاتا ہے وہ 1400 سال سے تو کم از کم جب سے اسلام آیا موجود ہے نا. ہر سال چینج بھی ہوتا ہے، ہر سال حج کے موقع کے اوپر کعبے کو احرام بھی باندھا جاتا ہے. اس وقت سے آج تک 1400 سال میں تو کوئی ایک وقت ایسا نہیں آیا جب یہ دروازہ دکھایا گیا ہو یا دروازہ دکھائی دیا ہو. یہ ایک دم سے کیوں ہوا؟ وہ انرجی جس کو مسلمان توڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، وہ
کہ اگر وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال بہت کچھ کہہ گئے ہوئے ہیں. ہماری قوم بیسیکلی اقبال ناشناسی کی سزا بھگت رہی ہے. اگر ہم نے علامہ اقبال کو پڑھ لیا ہوتا آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. وہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ چن کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ اگر کعبے سے ہی کفر نکلنا شروع ہو جائے گا تو اسلام کہاں رہے گا. یہ علامہ اقبال کا مثال. وہ اللہ نے وہاں سے توڑ دیا. وہ کیونکہ کلاک ٹاور ان کی وہ پوری انرجی ڈیمیج ہو گئی. اب ان کے لیے کیا تھا کہ کسی طرح کی پینڈیمک کے رولے میں کچھ طرح یہ کعبہ بند کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو ہمیں کھول دینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انسانی جو ہے وہ جانیں سب سے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. لیکن اب ویسے حالات ہو گئے یا اللہ کی طرف سے ہو گئے، میں اس کی بحث میں بھی نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس وقت کعبے کی انرجی جو ہے وہ پراپر نہیں بن پا رہی ہے. کم لوگ طواف کریں گے. جب بھی دنیا میں ہمیشہ یہ بھی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ حج کرتے تھے اتنا زیادہ دنیا میں برکت مسلمانوں کو ملتی تھی. جتنی زیادہ تعداد میں طواف ہوتا رہتا تھا. اب یہ بالکل محدود کر دیا گیا ہے. یہ وہی تھا، یہ بی پلان تھا کہ اگر وہاں سے ہم اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکیں گے تو پھر اس انرجی کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کر لیں گے. یہ ہیومن ہینڈ ہے. یہ میں نے بالکل ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ بہت بڑے پلان کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. ناظرین، جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے علم کے مطابق تو کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل طاقتوں کی جو کیلکولیشنز ہیں اس کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جیسا کہ نیوٹن کی اسٹڈیز کو اگر دیکھیں تو وہ جو ٹائم کے بارے میں جو بات کرتا ہے اس میں 2050 یعنی 2050 کو وہ کہتا ہے کہ بہت کچھ دنیا میں ختم ہو چکا ہوگا. اسی طرح انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں، جو سیکریٹ سوسائٹیز ہیں، ان کے مطابق 2030 جو ہے، یعنی یہ 2020 کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ 3 جو ہے وہ سپین 100 سال کے، پھر 3 سپین 10 سال کے، اور اب یہ 3 1 سال کے، اور اس کے بعد پھر اگلے 10 سال جو ہیں وہ تقریباً ہر مہینے یا ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی دباؤ. یہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں. انہی چیزوں کا تذکرہ نعمت اللہ شاہ ولی کی کتابوں میں، انہی چیزوں کا تذکرہ بری امام کی پریڈکشن میں، اسی کا تذکرہ صوفی برکت علی صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں اس میں ہے. غزوہ ہند کی اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ کیلکولیشنز جو ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے بھی کی ہیں ان کے ساتھ روحانی کنیکشن ضرور تھے. میں کسی روحانی کنیکشن کو کلیم نہیں کرتا جی، میرا کوئی روحانیت سے کیا تعلق ہوگا، میں گناہ گار آدمی ہوں. میں اپنا وہی علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کے مطابق میں اپنی کیلکولیشنز دیکھتا ہوں اور اس کے مطابق آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس وقت جو ہے وہ بڑے احتیاط کا وقت ہے. یہ کوئی اتنا آسان وقت نہیں. آنے والا وقت بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل وقت ہے. بس اس وقت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اندر اگر یہ تڑپ ہے کہ مالک کے کاز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر وہ بھی اقبال، علامہ اقبال کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. وہ جان جو آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، اپنے اندر وہ جان پیدا تو کر لیں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. جلا کر پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستار، پھر اسی خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہ ابھی تو پھر ایک اور شعر چلیں، ایسے ہی اب شعر یاد آ رہے ہیں تو میں وہ ایک لفظوں کی تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں. اصل شعر میں ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، پھر کچھ جاننے والا نہیں ہوگا. پھر یہی ہوگا. اس وقت آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں بہت بڑی طاقت ہے، طاقت کا بیلنس بدل چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مجھے حق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سرکار نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جب آخری وقت ہوگا تو دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی. 7 کے عدد پہ، 7 کروڑ 7 ارب 7 خرب اس کی بات نہیں کی تھی. اس وقت ہماری دنیا کی آبادی 7 ارب سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے، یعنی 7 کے قریب ہے. 7 ارب 7 کے عدد پہ ہوگی. اور سرکار نے کہا تھا اس میں سے 5 یا جنگوں میں یا بیماریوں میں مارے جائیں گے. تو یہ کوئی عام سا وقت نہیں ہے.
नाज़रीन, मैंने वीडियो में बहुत सारी बातें की हैं, मुझे नहीं पता मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ या कम बोल गया हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात को बताना चाह रहा था। ये वक्त बड़ा मुश्किल है, ये वो वक्त है जिसमें सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये वक्त फितना का, ये वक्त इतना मुश्किल होगा कि कोई भी इससे महफूज नहीं रहेगा। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये मनफी ताकतों का अरूज है और इसमें बड़ा मुश्किल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और ये वक्त है कि जब इन बड़ी ताकतों को बदला चुकाना पड़ेगा मजलूमों के खून का, और इसमें होगा ये सारा। कीमत तो देनी पड़ती है, मुसलमानों को भी देनी पड़ेगी, बाकियों को भी देनी पड़ेगी। हालात तो यही हैं। और जहाँ तक मैंने जादू की बात की है, ये कोई मजाक नहीं है, ये वाकई आप फील कर लेंगे आने वाले कुछ सालों में। ये वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो शायद मैं भी यही हूँ। उसकी मर्ज़ी है, उसको अगर वो चाहे तो कुछ सांस आ सकता है, ना चाहे तो नहीं आ सकता। लेकिन ये जो बात हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं नाज़रीन, ये दयानतदारी से कर रहे हैं, अपने इल्म की रोशनी में कर रहे हैं। फिर बात कर रहा हूँ कि मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन मैं इसको जितनी दफ़ा देख चुका हूँ, मैं बस अपना आप आपके सामने ज़ाहिर किया है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। और इसी बात के ऊपर अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा कि जी मेरा काम बताना है, मनाना नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको ज़िंदगी से सलामती अता फरमाए, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अल्लाह आपको तमाम तर फितनों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।